अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी मौजूद थे खैरपुर में और एक महदूद गैदरिंग को उन्होंने खिताब किया, कुछ अहम बातें की। बहुत से जो बड़े सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि ज़रदारी साहब ने आगाज़ कर दिया है इलेक्शन कैंपेन का अपनी पार्टी के लिए और इसके बाद कुछ मज़ीद सिलसिले शुरू होंगे। शायद ज़रदारी साहब लाहौर भी आए, उन्होंने ख़ुद भी इस बात का जिक्र किया था। ज़रदारी साहब ने कुछ क्लेम्स भी किए। उन्होंने ये कहा कि उनकी जमात बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएगी अगले इलेक्शंस के अंदर। इसके अलावा बहुत सी अहम बातें जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बुनियादी सवाल कि इन तमाम क्लेम्स के पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, ये वो सवाल है नाजरीन जिसका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं है। हम सेठी साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर वो अगला इलेक्शन एक भारी मैंडेट के साथ जीत सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा उन्होंने अपने जो सियासी मुखालफीन हैं, सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसको भी टारगेट किया। कुछ क्लेम्स उस हवाले से भी किए, उनकी एफिकेसी क्या है, कितने ऑथेंटिक हैं, उसके बारे में भी सेठी साहब से पूछेंगे। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से हमने बात की थी कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वो करना चाहते हैं जहाँ पर तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को यूनाइट करना चाहते हैं और उसका जो एजेंडा है वो यही है कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं डोमेस्टिक और रीजनल, उनको एड्रेस किया जाए और एक कंसेंसस बनाया जाए। बहुत ही पॉजिटिव मूव है। अब देखना यह है कि ये कितनी प्रैक्टिकल है और क्या जितनी भी हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके पास वाकई ये कंसेंसस बना सकती हैं जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है। और जहां उनके मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि शायद कोई एजेंडा और है, लेकिन वो एजेंडा या उसके बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो मरती हुई नजर आती है, उसकी कोई रीजनिंग नहीं है, क्योंकि सेठी साहब ने पहले भी कहा था उसकी कोई रीजनिंग हमें सामने नजर नहीं आती। नाज़रीन, इसके अलावा अवाम सरापा एहतजाज हैं और अगर मैं गलत नहीं हो तो इस तरह नहीं होता कि मोटरवेज को ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर और खासतौर पर मोटरवे को जब ब्लॉक किया गया तो इससे शो होता है कि लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है। बहुत दुख है, अफसोस है लोगों के अंदर कि बिजली का जो इतना बड़ा बहरान है और वो खासतौर पर स्ट्राइक कर रहा है रमजान के महीने में। इसके हवाले से नाज़रीन बात होगी, काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी। सेठी साहब से बात करने से पहले एक रिपोर्ट है बड़ी छोटी सी, मैं चाहता हूँ उसके अंदर हमारे तमाम प्रेजुडिस और बायसेस हैं, आप जरा देख लीजिए। सेठी साहब से बात का आगाज करते हैं। लीजिए, सदर साहब ने तो इलेक्शन से पहले ही नतायज का ऐलान कर दिया। फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी और वफाक की चाबी भी इन्हें ही मिलेगी दोबारा। अलबत्ता सदर साहब ने अवाम को दरपेश मसाइल का तज़किरा करते हुए ये यकीन दहानी तो करा दी है कि इनके हल के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उधर जहां मुशीर पेट्रोलियम ने सर्दियों में गैस की शदीद किल्लत की खुशखबरी भी सुना दी है, वहीं लोड शेडिंग का बेकाबू जिन पूरे मुल्क में दंदना रहा है और आवाम का गमो गुस्सा तोड़ फोड़ से भी ठंडा नहीं हो पा रहा। महंगाई और बेरोजगारी समेत ऐसे मसाइल की मौजूदगी में जिनका हल अभी दूर तक भी नजर नहीं आ रहा, सदर साहब का ये दावा कि इक़्तिदार का हुमा पीपल्स पार्टी के सर ही बैठेगा, आखिर किस बुनियाद पर कायम? नाज़रीन, सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे ये बताइए, सेठी साहब, ज़रदारी साहब के जो मुखालिफिन है वो ये कहते हैं जी कि 4.5 साल गुजर गए। ज़रदारी साहब कहते हैं जी कि मुझे एहसास है कि लोग परेशान हैं, इतने बड़े बहरान हैं हमारे जिनसे हम दरपेश हैं, हमारे सामने हैं, उनका सामना हमने करना है। वो कहते हैं 4.5 साल बाद वो हमें ये बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी मैंडेट के साथ आएगी। आपको ये जो कॉन्फिडेंस है ज़रदारी साहब का, जो कि अपेरेंटली नजर आ रहा है, ये जस्टिफाइड नजर आता है? आपको लगता है कि वो बड़ी ठीक है, उनके पास वाकई कोई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वो रिलाय कर सकते हैं, या ही इज जस्ट प्लेइंग इट टू द डोमेस्टिक गैलरी? देखिए, यहाँ एक बात नहीं, दो बातें नहीं, 1.5 बातें हैं। अच्छा, 1.5 बातें। एक बात तो हाँ, वो एक बात तो ये कि जरदारी साहब कहते हैं कि वो हैवी मैंडेट के साथ वापस आएंगे, और आधी बात ये कि वो तस्लीम करते हैं कि मुश्किलात हैं, क्योंकि 4.5 साल के बाद तस्लीम करना कि पिछले 4.5 साल बड़े बुरे गुजरे हैं, ये आधी बात ही बनती है। क्योंकि साथ साथ ये भी कहना कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, वो तो हमें ही वापस वोट डालेंगे, तो इसलिए मैंने इसको 1.5 बात कही। अब आप आइए उनकी जो मोटी मोटी बात है, वो कहते हैं कि वो हैवी मैंडेट के साथ जीतेंगे अगली इलेक्शन। अब जब आप और
ہم اور عام لوگ یہ جب بات سنتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. سب جگہ پہ نفرت، میڈیا جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی لوگ پیپلز پارٹی سے تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ہر جگہ پہ گالی پڑ رہی ہے اور احتجاج بھی ہو رہا ہے. اور تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب یہ سوچیں کہ جی اب پھر ہم الیکشن جیتیں گے؟ اچھا، اب غالباً یہاں تک تو بات صحیح ہے، مگر بات تھوڑی اس سے آگے بھی چلنی چاہیے. وہ یہ کہ الیکشن کی جو ریتھمیٹک ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور میرا خیال ہے زرداری صاحب اپنی پوری الیکشن اسٹریٹجی وہ الیکشن کی ریتھمیٹک کے اوپر، جو نمبرز ہیں اس کے اوپر ہی وہ بیس کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ لوگوں نے مضمون بھی لکھے ہیں الیکشن ریتھمیٹک کے اوپر، اور جو موڈ فائنڈنگز ہیں جو کہ اینالسٹس اور پنڈتس جو جس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے سندھ میں جو بھی حالات ہیں برے ہیں، بہت برے ہیں، جو بھی ہیں، سندھ کا ووٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کا ووٹ ہے، اور اس وقت وہ زرداری صاحب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو ملے گا. اور جتنا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اس کی پٹائی ہوگی، یا پنجاب کی جوڈیشری یا بیوروکریسی یا فوج سے پٹائی ہوگی، اتنا ہی سندھ کا ووٹ سندھی نیشنلزم کے بیسس کے اوپر پیپلز پارٹی کو ملے گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے ہی ہوتا آیا ہے جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سندھ کو جگایا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 51 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، 50-60 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تو وہ سندھ سے ہی لے جائیں گے. باقی آئیے اب پنجاب کی طرف. اس کا مطلب میں تو ایک ہی ایشو ہے نیشنلزم کا، مہنگائی کا ایشو نہیں ہے فار الیکشن پرپزز. اب آئیے پنجاب کی طرف. پنجاب کو کے 3 حصے کر لیجئے، سینٹرل پنجاب، سدرن پنجاب اور ناردرن پنجاب. تو سدرن پنجاب، سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب، موٹی موٹی بات 50 سیٹیں ہیں، 150 سیٹ کے قریب ہے پنجاب کی. تو وہ جو سدرن پنجاب کی 50 سیٹیں ہیں اس میں سے 35 ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں. 1970 کی الیکشن کے بعد یہ پیٹرن دیکھ لیجئے، جہاں بھی زیادہ غربت ہے، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، جہاں زیادہ الٹریسی ہے، جہاں ایشو اورینٹڈ نہیں ہے، برادری ہے یا ذمہ داری ہے یا ٹرائبل افیلیشنز ہیں یا نیشنلسٹ افیلیشنز ہیں یا فیوڈلزم ہے، وہاں ووٹ جو ہے عام ہاری کا یا عام کسان کا، وہ ووٹ اپنے بڑے زمیندار یا اپنے بڑے ٹھیکیدار کو ہی ملتا ہے، جو وہاں کا بڑا آدمی ہو یا چودھری ہو یا ملک ہو، جو بھی ہے. اور وہ پیٹرن ایک چلتا آ رہا ہے، اور وہ پیٹرن ابھی ٹوٹنے نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی آواز بھی نہیں پہنچی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی آواز ان علاقوں تک پہنچی ہے. تو اس لیے وہ 50 سیٹیں جو ہیں وہاں سدرن پنجاب کی 30-35 اگر ابھی بھی زرداری صاحب اور ان کے دوست الائنس پارٹنرز جو ہیں وہ لے جائیں تو 80-90 سیٹیں تو یہیں ہوگی ان کی. تو باقی اگر کہیں اور سیٹ میں 2-3 سیٹیں کراچی میں نکل آتی ہیں ان کی ہمیشہ، اگین وہاں ایشو نہیں ہے، وہاں ایتھنک اورینٹڈ ووٹ بینک ہے لیاری وغیرہ میں. تو مطلب 90 سیٹیں، 80-90 سیٹیں تو ان کی کہیں نہیں گئیں. اگر فرنٹیئر میں 1 سیٹ بھی نہ ملے، بلوچستان میں بھی 1 نہ ملے، فاٹا میں بھی 1 نہ ملے، تو پھر بھی 80-90 سیٹیں. تو کسی اور پارٹی پہ کوئی اتنی سیٹیں نہیں مل سکتی سنگل پارٹی کو. تو یہ اس لیے زرداری صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ جس قسم کا انہوں نے الائنس اس دفعہ بنایا ہوا ہے انہی پارٹیز کے ساتھ آگے جا کے بھی وہ ایک سب سے زیادہ سیٹیں اکٹھی کر سکتے ہیں الائنس کی اور حکومت بنا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ان کے جو اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں، اب آج اے این پی نے سینٹ سے واک آؤٹ کیا، پی ایم ایل کیو کے جتنے بھی اس وقت کابینہ کے اندر ارکان ہیں 24 افغان سے انہوں نے ملاقات کی، بڑا ایجیٹیٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں نہ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی فنڈ نہیں ملے گا تو ہم کیوں گالی کھائیں اور کیوں اس میں شیئر لیں کہ جی اتنا زیادہ جو ہم برانٹ فیس کر رہے ہیں، حکومت بجلی نہیں دے پا رہی ہے، جو بھی ایک بجلی کا بحران ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ، اب آج پی ایس سی کے چیئرمین ہیں ندیم افضل چاند صاحب، ان کے حوالے سے بھی یہ خبر تھی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ میری کنسٹیچوئنسی میں 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لٹرلی لوگ برا بھلا کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس کرائسس کے ساتھ اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے کہ وہاں پر جو مرضی ہو جائے، یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں 70 سیٹیں 80 سیٹیں جتنے بھی برے حالات ہوں یہ لے جائے گی؟ جی ہاں،
اور یہ جو ساتھی، یہ جو ان کے ساتھی جو من کر رہے ہیں اور رو پیٹ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ ساری جعلی عکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 6 مہینے پڑے ہیں، 4 مہینے پڑے ہیں، 5 مہینے پڑے ہیں، ابھی نیا بجٹ آیا ہے، ابھی ان کو کم از کم $2.5 بلین امریکہ سے مل رہا ہے، بجٹ کے اندر آئے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ جیب میں ڈال کے اور خرچ نہیں کریں گے؟ اور یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ پیسے بجٹ میں ہی پڑے رہیں گے؟ یہ پیسے سب کو ملیں گے۔ اگر گیلانی صاحب جانے سے پہلے پیسے دے گئے ہیں لوگوں کو، اپنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو، تو آپ کا خیال ہے کہ اب آگے نہیں ملیں گے؟ کمال کر رہے ہیں۔ یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں۔ ہمارے چودھری دوست ہمارے، وہ بھی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب تو بڑے اچھے ہیں مگر پرائم منسٹر صاحب ہمیں گھاس نہیں ڈالتے۔ یہ ان کا کمپلینٹ تھا پہلے گیلانی صاحب کی طرف، کیونکہ گیلانی صاحب نے نون لیگ کو ذرا خوش رکھنے کے لیے، تاکہ نون لیگ زیادہ احتجاج نہ کرے، 30-40 ارب روپیہ ان کے ایم این ایز کو بھی بانٹا تھا۔ تو اس لیے تھوڑی بہت تکلیف ہے، مگر پیسہ آنے والا ہے یار، 300-400 ارب روپیہ آنے والا ہے۔ اس میں سے 100-150 ارب ادھر ادھر خرچ ہو جائے گا، سب خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک الیکشن میں جائیں گے۔ اے این پی جو ہے، اس نے بڑا پورا بھرپور طریقے سے جو حصہ لیا ہے، یہ جو فنڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہیں اور جو پروونس کو پیسے ملے ہیں، زرداری صاحب نے بلوچستان میں بھی پیسے دیے ہیں، 100 ارب روپیہ تو بلوچ کو یہ جو فضول سی حکومت ہے ان لوگوں کو دے دیا تھا کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، اور اسی طریقے کے ساتھ اے این پی بھی عیش کر رہی ہے وہاں، اور یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جی وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آنکھیں نکالی جا رہی، یہ سارا سیاست میں ہوتا ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہے کس کو کتنے پیسے، اور یہی ہوتا ہے، اور آگے پیسے بھی ملیں گے سب کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ ساروں کا وہ کہتے ہیں رانجھا راضی ہو جائے گا۔ اچھا سیٹھی صاحب، زرداری صاحب نے ایک بات جو کہ بڑی مطلب نارملی اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے ایک کلپ ہے ان کا، ماننا چاہوں گا انہوں نے کیا بات کی، ناظرین نے سنیے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، فری فیئر الیکشن ہوں گے۔ ہم نے خود ایگری کیا ہے ان کی انٹرپریٹیشن سے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ کسی قسم کی دھاندلی والی الیکشن میں ہم جیتیں اور دھاندلی کر کے الیکشن میں ہم آئیں۔ ہم نے کبھی دھاندلی کے الیکشن کو نہیں مانا ہے، نہ ہم کبھی کرانا چاہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی پارٹی بہت اچھا پرفارم کرے گی۔ سیٹھی صاحب، یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے، ٹائم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ٹائم پر ہوں گے، تو یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے پھر کہ جی الیکشن ڈیلے کرنے کی بات ہے، یہ واقعی کوئی ہے بات، یا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی؟ نہیں یار، زرداری صاحب کے کہنے کے بعد اہمیت رہتی ہے یا نہیں رہتی از ناٹ دی ایشو۔ ایشو یہ ہے اس کی اہمیت تھی نہیں کبھی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہو سکتی، جلدی ہو سکتی ہے، پوسٹ پون نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا، جوڈیشری تو بالکل ہی نہیں مانے گی، اور کیا نام ہے آپ کا، نون لیگ اور عمران خان، وہ تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ تو کالے پے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کراؤ۔ تو آپ کا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور یہ ایمرجنسی لگا دیں گے اور ایمرجنسی پاس ہو جائے گی اور ایمرجنسی سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگی؟ کمال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سارا ڈرامہ بازی تھی، یہ پتہ نہیں کسی تجزیہ کار نے یہ بیٹھ کے بات بنا دی کہ پتہ نہیں کوئی سازش ہو رہی ہے۔ نہیں، چاہیں بھی تو وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ چاہیں گے، بیکاز اس کے ساتھ تو بہت بڑا پھڈا پڑ جائے گا اور بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے کنسپیریسی تھیوری میں۔ اچھا سیٹھی صاحب، اپنے مخالفین کے حوالے سے زرداری صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں زیادہ، جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، پی ایم ایل این کے حوالے سے کہا، یہ ذرا سنیے، پھر آپ بتائیے کتنی بات یہ اوتھینٹک ہے۔ ہم نے جمہوریت کو طاقت دینے کی کوشش کی، ورنہ آپ کے پاس سیٹیں ہی نہیں تھی کہ آپ چیف منسٹرشپ بنا سکتے۔ اگر میں نہیں اناؤنس کرتا، اگر میں نہیں کہتا کہ میں نے چیف منسٹر ان کو دے دی ہے، تو یہ چیف منسٹر نہیں بنے ہوتے۔ سیٹھی صاحب، یہ زرداری صاحب نے یہ بھی کافی بڑی بات کی ہے، ویسے تو کہتے رہتے ہیں، لیکن کیا کتنی اوتھینٹک لگتی ہے آپ کو یہ بات؟ دیکھیے، ایک حد تک تو اوتھینٹک ہے، ایک حد تک نہیں ہے۔ اوتھینٹک اس حد تک ہے کہ شہباز شریف صاحب میجورٹی نہیں ہے اسمبلی میں، اور اگر پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر دے اور کہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کر دے تو یہ فارغ ہو جائے گی حکومت، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں کیو والے، وہ اگر چاہیں گے کہ میاں صاحب کی طرف لپک کے پہنچ جائیں تو وہ اس سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے انڈر دا الیکٹرل رولز، کہ آپ فلو کراسنگ نہیں کر سکتے۔ سیٹھی صاحب، سبھا صادق تو ہوئی نہیں آج تک۔
ہاں مگر وہ پھر اس لیے نا کیونکہ پیپلز پارٹی نے پرسیو نہیں کیا. جب اگر پیپلز پارٹی زبردست طریقے سے پرسیو کرے اور میڈیا کے سامنے یہ بات آئے تو پھر یہ بچ نہیں سکتا یہ اسمبلی. تو ان کو گھر جانا پڑے گا, تو ساری ایک نئی الیکشن کال کرنی پڑے گی. اب نئی الیکشن میں 90% چانسز تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, اگر یہ الیکشن 6 مہینے یا سال پہلے ہو جاتی تو شہباز شریف صاحب نے میجورٹی کے ساتھ پنجاب میں آ جانا تھا. تو اس لیے زرداری صاحب نے سوچا کہ یار فائدہ کیا ہوا, ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, ان کی ہوگی چھٹی, یہ گھر جائیں گے, 3 مہینے کے بعد الیکشن جیت کے آ جائیں گے, اس کے اوپر ہمارا بہت برا اثر, کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے بڑے پاپولر ہو گئے. کیونکہ دیکھیے 2 سال پہلے تو عمران خان صاحب کا تو نام و نشان نہیں تھا, اور اب پوائنٹ نہیں ہے اس چیز کو کرنا کہ بھئی 6 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آپ اس گورنمنٹ کو گرا دیں, کیونکہ اگر آپ وہ کریں گے تو پھر یہ اور بھی اس کے ساتھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ عمران خان مل کے کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے حالات ہیں. تو زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے. تو اس لیے جو میں نے عرض کیا ایک حد تک وہ صحیح ہے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے تو یہ حکومت نہیں رہ سکتی تھی, ایک حد تک کہ نہ رہتی, مگر 3 مہینے کے بعد پھر واپس آ جاتی. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں ایک بریک کا وقت ہے, جب میں واپس آؤں گا. ناظرین, PMLN کے حوالے سے تو کرٹیسزم سن لیا آپ نے جناب صدر مملکت کا. ٹی وی پالیٹکس کی انہوں نے بات کی. اب یہ ٹی وی پہ بیٹھنے والے سیاستدان ان کو کہہ رہے ہیں شاید امیچورٹی کی بات کہ وہ امیچور سیاستدان ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور MQM کے حوالے سے بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.